दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त असद और इस वीडियो में मैं आपके लिए टेंसेस लर्निंग बहुत ही आसान बना देने वाला हूं। वो कैसे? सबसे पहले ये वीडियो उन दोस्तों के लिए ख़ास है जो अपने टेंसेस की रिवीजन करना चाह रहे हैं, वो तमाम टेंसेस को दोहराना चाह रहे हैं ताकि जो उनके कंसेप्ट हैं वो एक दफ़ा बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएं और वो इंग्लिश टेंसेस में मिस्टेक ना करें। और वो लोग जो इंग्लिश टेस्ट देने वाले हैं या कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। हम तमाम टेंसेस के फार्मूलाज भी सीखेंगे, इनको डिस्कस करेंगे कि लोग कैसे, कहाँ और क्यों मिस्टेक्स कर जाते हैं, आमतौर पर की जाने वाली मिस्टेक्स कौन सी हैं और इन्हें हम कैसे ओवरकम करेंगे, यानी इनसे कैसे बचा जा सकता है। और इस तरह की बहुत सी ज़बरदस्त चीज़ें होने वाली हैं हमारी इस चंद मिनट की वीडियो में। तो आएँ दोस्तों, बग़ैर मज़ीद टाइम ज़ाया किए हम सीख लेते हैं तमाम के तमाम टेंसेस विद इन अ फ्यू मिनट्स। दोस्तों वीडियो शुरू करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली इंग्लिश लर्निंग की तमाम वीडियोस टाइम पर मिले और आप भी अच्छी अच्छी इंग्लिश सीख सकें। तो आइए शुरू कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों आपने आम तौर पर ये वाली पहचान सुन रखी होगी। प्रेजेंट के जुमले के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ वगैरह आता है। आप इस बात को एक मिनट के लिए भूल जाएं और सोचें कि आप सुबह उठते ही कैसे दिन स्टार्ट करते हैं। मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ। मैं नाश्ता करता हूँ। उसके बाद मैं तैयारी कर लेता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ। मैं जॉब पर जाता हूँ। मैं कारोबार के लिए निकल जाता हूँ या कोई भी काम करता हूँ। इसके बाद दोपहर को या शाम को वापस आता हूँ। यानी आपने जब एक रूटीन बतानी होती है तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल्स के मुताबिक बताते हैं। यानी रूटीन आप इन तमाम फार्मूलाज को यूज़ करके बताते हैं। दोस्तों हमने पहली बार डिस्कस कर ली है कि आपने रूटीन जब बताते हैं तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स को यूज़ करना है। दूसरी बात यह है कि जब आप कोई जो जो भी आपकी आदत हैं, यानी जो अच्छी हैं बुरी हैं, उनको भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के मुताबिक बताते हैं। सो आपने याद रख लेना है कि रूटीन हो या आदत हो या कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट हो तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के मुताबिक बताना है। अब यूनिवर्सल फैक्ट के का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, यानी आपको मिसालें देते हैं हम। सूरज मशरिक़ से निकलता है। बारिश आसमान से होती है। ये एक हकीकत है ना। इसी तरह एक ख़ास दर्जे हरारत पर पानी बॉयल हो जाता है। तो दोस्तों ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि एक ख़ास दर्जे हरारत पर पानी बॉयल हो जाता है। तो आपने ये तमाम चीज़ें याद रखनी हैं। हमने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं: रूटीन, आदत और साइंटिफिक फैक्ट यानी यूनिवर्सल फैक्ट। जब भी इनका जिक्र आएगा तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स को यूज़ करना है। इन सब के एंड में ता है, ती है, ता हूँ वगैरह आता है। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में पहचान ये है कि इसके आखिर में ता है, ती है, ता हूँ वगैरह आता है। इसमें था, थी, थे नहीं आता क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले हैं। इसके आखिरी में ता, ती, ता हूँ वगैरह आता है, यानी है, हूँ, हैं आता है। दोस्तों आपने प्रेजेंट इंडेफ वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करना है। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यानी इज़, एम, आर का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ इस एस या ई एस का इजाफा करेंगे। दोस्तों अगर आपने कोई भी जुमला बनाना है तो उसका सीक्वेंस ये हो गया। एस का मतलब है सब्जेक्ट, V1 का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ लगाना है। ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, सी का मतलब है कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों अगर आपने पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो इसमें आपने ये सीक्वेंस रखना है। अगर आपको कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आपने सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगाना है। उसके बाद आपने नॉट लगा देना है। V1 के साथ फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, लेकिन इसमें आपने ये बात ज़रूर याद रखनी है कि आपने फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आपने डू या डज के साथ एस या ई एस लगा चुके हैं पहले। उसके बाद आपने बाकी सेंटेंस लिख देने हैं, मतलब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जो आप होगा आपने लिख देना है। दोस्तों अगर आपके पास इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डू या डज को आपने स्टार्टिंग में ले आना है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट
اس کے بعد فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ آپ نے لگا دینا ہے۔ دوستوں اس میں بھی آپ نے بات یاد رکھ لینی ہے کہ اگر آپ نے سوالیہ جملہ بنا رہے ہیں تو آپ نے پھر ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ بالکل نہیں کرنا، کیونکہ آپ ڈو یا ڈز کے ساتھ پہلے ہی آلریڈی ایس یا ای ایس کا اضافہ کر چکے ہیں۔ اگر آپ سوالیہ جملہ بنا رہے ہیں تو آپ کو اینڈ پہ کویسچن مارک ضرور لگانا ہے۔ دوستوں آپ نے یہ تمام رولز کو صحیح طرح یاد رکھنے ہیں تاکہ آپ کوئی بھی گرامیٹیکلی مسٹیک نہ کر پائیں۔ دوستوں ہم نے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو کلیئر کر لیا ہے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں، پاسٹ انڈیفینٹ۔ جی تو دوستوں اب سیکھ لیتے ہیں پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ سب سے پہلے اس کی پہچان آ جاتی ہے، اردو فقرے کے آخر میں الف چھوٹیے یا بڑیے آتا ہے۔ اب یہ کیا معاملہ ہے دوستوں؟ ایک روٹین کے مطابق بات کر لیتے ہیں۔ کل میں وہاں گیا، وہاں پر میں تھوڑی دیر ٹھہرا، اس کے بعد میں نے نماز ادا کی، پھر میں بازار گیا۔ آپ یہاں پر نوٹس کر سکتے ہیں نماز ادا کی کے آخر میں آ رہا ہے چھوٹی یہ، اور بازار گیا، گیا کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ الف آ رہا ہے۔ پھر میں گھر کی طرف روانہ ہوا کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ الف۔ ذرا فقرے پر غور کیجئے، الف چھوٹیے یا بڑیے پر فقرہ ختم ہو رہا ہے۔ دوستو یہ تو ہوگی پہچان، یعنی آپ پاسٹ کی روٹین یا آپ نے پاسٹ میں جو کیا پریزنٹ میں بتا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا دوستو سب سے بڑی غلطی آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پوزیٹیو سینٹینسز میں تو آپ سیکنڈ فارم کا یوز کرنا ہے، لیکن جس طرح آپ پوزیٹیو سینٹینس کیا ہے؟ آئی وینٹ ٹو اسکول، آپ وینٹ سیکنڈ فارم آ گئی، دین آئی لیفٹ فار ہوم، لیفٹ سیکنڈ فارم آ گئی، آئی آفرڈ پریئرس، آفرڈ سیکنڈ فارم آ گئی۔ لیکن ہم سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں دوستو؟ ہم سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی پوزیٹیو سینٹینسز ہیں اس میں سیکنڈ فارم یوز کر رہے ہیں۔ غلطی کہاں ہوتی ہے؟ جب آپ نیگیٹو سینٹینسز کی بات کرتے ہیں، جس طرح آپ کہتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں میں نے یہ کام نہیں کیا۔ آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ I did not went, I did not offered۔ آپ مطلب کہ 2 بار سیکنڈ فارم یوز کر رہے ہیں۔ دوستو یہ گرامر مسٹیک ہے، آپ کبھی بھی 2 بار ورب کی فارم کو سیکنڈ فارم کو یوز کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ جس طرح آپ نے جب نیگیٹو سینٹینس بنانے ہیں یا انٹروگیٹو بنانے ہیں تو آپ نے ورب کی سیکنڈ فارم 2 جگہ اکٹھی نہیں یوز کرنی۔ آپ جب ڈیڈ آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سیکنڈ فارم یوز کر دی ہے، اب آپ اس کو مزید تنگ نہیں کریں گے۔ سیکنڈ فارم کو ایک ہی مرتبہ یوز کرنا ہے، جس طرح آپ نے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ایس یا ای ایس کو ایک بار ہی یوز کیا تھا۔ دوستو آپ نے یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لینی ہے کہ آپ نے ایک بار ہی مطلب سیکنڈ فارم کو یوز کرنا ہے، 2 بار یوز نہیں کرنا۔ اگر آپ نے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے نیگیٹو یا انٹروگیٹو میں ایک مرتبہ یوز کر دیا سیکنڈ فارم، تو آپ اس کو آگے فرسٹ فارم میں لے جائیں۔ تو دوستو یہ تھا پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کی طرف۔ جی تو دوستو جس طرح آپ نے پریزنٹ انڈیفینٹ اور پاسٹ انڈیفینٹ کے فقرے کے آخر میں دیکھا، اسی طرح ہم فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کے فقرے کے آخر میں ہمیں گا، گی، گے کے الفاظ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس میں ہم نے ورب کی فرسٹ فارم کا استعمال کرنا ہے۔ اس میں ہیلپنگ ورب ول یا شیل کا استعمال ہوتا ہے۔ اب زیادہ طور پر ول ہی ہم استعمال کرتے ہیں، شیل کا استعمال بہت کم ہو گیا ہے۔ تو آپ ول کو ہی یاد رکھیں کہ اس کو ہم ہیلپنگ ورب کے طور پر یوز کریں گے۔ اگر آپ نے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کا جملہ بنانا ہے تو آپ سبجیکٹ پلس ول پلس ورب کی فرسٹ فارم پلس آبجیکٹ، جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کہا میں ٹور پر جاؤں گا، یا آپ کل کی روٹین سوچ رہے ہیں، آپ کل کیا کرنے والے ہیں۔ جیسے یہاں آپ کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ وہ اگلے سال کیا کرے گا،
یا کسی اور کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ وہ کل کیا کرے گا۔ میں آپ کے سامنے کچھ جملے رکھ دیتا ہوں، جس طرح میں اگلی ویڈیو 2 دن تک بناؤں گا۔ اب گا آ گیا تو اس کا مطلب یہ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس ہے۔ اس فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کو ہم فیوچر سمپل ٹینس بھی کہتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے نیگیٹو جملے کس طرح بنائیں گے۔ اب نیگیٹو سینٹینس بنانے کے لیے سبجیکٹ پلس ول کے ساتھ آپ نے ناٹ لگا دینا ہے، پلس ورب کی فرسٹ فارم پلس آبجیکٹ لگا دینا ہے۔ تو جس طرح میں اگلی ویڈیو 2 دن تک نہیں بناؤں گا، اس میں کیا آئے گا؟ اس میں نیگیٹو کا کنسیپٹ آ گیا۔ جس طرح اس کا بنے گا آئی ول ناٹ میک فرسٹ فارم آ گیا ویڈیو ٹمارو، آئی ول ناٹ میک ویڈیو ٹمارو۔ اوکے، اب آپ نے ول کے بعد ناٹ کا استعمال کیا۔ اگر اسی طرح آپ نے اس کو انٹروگیٹو میں کنورٹ کرنا ہے، جس طرح میں کل ویڈیو بناؤں گا، ول آئی میک ویڈیو ٹمارو۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جب بھی آپ انٹروگیٹو سینٹینسز بنائیں گے تو ان پہ کوسچن مارک ضرور لگانا ہے۔ تو آپ نے ول کو سٹارٹ میں لگا دینا ہے، سبجیکٹ سے پہلے آپ نے ول لگا دینا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کا کنسیپٹ، جس میں ہم نے تمام فارمولاز کو ڈسکس کیا ہے۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ تو دوستو، اب ہم نے جو 3 ٹینسز پڑھے ہیں، ان کی مثالیں دی گئی ہیں۔ اب آپ ان کو دیکھ لیجئے گا، اس کے ساتھ اس کی اردو ٹرانسلیشن بھی دی گئی ہے تاکہ آپ کی بہتر رہنمائی ہو سکے۔ ان کو اچھی طرح دیکھ لیجئے گا۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ تو دوستو، اب پروگریسو ٹینسز کی بات کر لیتے ہیں۔ دوستو، کنفیوز مت ہوئیے گا، پروگریسو کا مطلب بھی ہوتا ہے کنٹینیوس، یعنی جاری کرنا یا جاری رکھنا۔ تو ادھر آپ اس کو کنٹینیوس ٹینس بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو پہلا ٹینس ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس۔ اس کی پہچان ہے اردو جملے کے آخر میں رہا، رہی، رہے آتا ہے۔ اس میں فرسٹ فارم آف ورب کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ اب از کا یوز آپ کب یوز از ایم آر کو امدادی فعل کے طور پر یوز کرتے ہیں۔ امدادی فعل کو ہیلپنگ ورب ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ سنگولر پرسن کے ساتھ آپ نے از یوز کرنا ہے، یعنی سبجیکٹ کے فوراً بعد آپ نے از کو یوز کرنا ہے۔ آئی کے ساتھ ایم یوز کریں گے۔ باقی جتنے بھی پلورل ہیں ان کے ساتھ آپ آر کا ورڈ یوز کریں گے، انکلوڈنگ یو۔ سبجیکٹ پلس ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی پلس آبجیکٹ، یہ آپ کا ایک جملے کا سیکوینس ہوگا۔ دوستو، اب ایک مثال لے لیتے ہیں۔ آئی ایم ریکارڈنگ اے ویڈیو، مائی مدر از کوکنگ اے میل۔ جس طرح میری ماں کھانا بنا رہی ہے، میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اور بھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو باقی لوگ کیا کر رہے ہیں، تو اس کو ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے فارمولاز کے مطابق یوز کریں گے۔ اس میں ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے فارمولاز کو یوز کریں گے۔ تو یہ تھا پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس۔ اب آگے دیکھتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس۔ جب آپ اسکول یا کام پر تھے تو کون کیا کیا کر رہا تھا؟ جس طرح میری بھابھی کھانا بنا رہی تھی، میرے فادر جاب پر جا رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے۔ تو دوستو، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے فقرے کے آخر میں رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے وغیرہ آتا ہے۔ اس کے ساتھ ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کرتے ہیں۔ اس میں 2 ہیلپنگ ورب یوز ہوتے ہیں، واز اور ور۔ واز کو سنگولر کے ساتھ یوز کرتے ہیں اور ور کو پلورل کے ساتھ یوز کرتے ہیں، انکلوڈنگ یو۔ تو سینٹینس کا سیکوینس کیا ہوگا؟ سبجیکٹ پلس ٹو بی، یعنی واز یا ور کا یوز کریں گے، واز سنگولر کے ساتھ اور ور پلورل کے ساتھ، پلس ورب کی فرسٹ فارم پلس آئی این جی پلس آبجیکٹ۔ جیسے میں کہتا ہوں چلڈرن ور پلینگ ان دا کورٹ یارڈ، مائی فادر واز لیونگ فار بزنس۔ اگر آپ نے نیگیٹو سینٹینس بنانا ہے تو آپ نے سبجیکٹ کے بعد واز ورب کے فوراً بعد ناٹ کا استعمال کر دینا ہے، اس کے بعد ورب کے ساتھ آئی این جی اور پلس آبجیکٹ۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، سبجیکٹ کے بعد واز کے فوراً بعد آپ نے ناٹ کا استعمال کر دینا ہے، جیسے چلڈرن ور ناٹ پلینگ ان دا کورٹ یارڈ۔
اگر آپ نے انٹروگیٹو سینٹینس بنانا ہے تو واز یا ور کو سبجیکٹ سے پہلے لے آنا ہے اور اینڈ پر کویسچن مارکس ضرور لگانا ہے۔ تو دوستو یہ تھا پاسٹ کنٹینیوس ٹینس۔ تو اب دیکھتے ہیں فیوچر کنٹینیوس ٹینس کو۔ دوستو اگر آپ امیجن کریں کہ سر ویڈیو بنانے کے بعد کیا کر رہے ہوں گے، ریسٹ کر رہے ہوں گے، دوسری ویڈیو پر کام کر رہے ہوں گے، یا اگر آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر آپ نے کل کسی ٹور پہ جانا ہو، کسی جگہ جانا ہو، تو آپ سوچیں گے کہ کل میں وہاں کیا کر رہا ہوں گا۔ یعنی فیوچر کنٹینیوس ٹینس کے جملے کے آخر میں رہا ہوگا، رہا، رہی ہوگی، رہے ہوں گے، اس کی یہ پہچان ہے۔ ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کرتے ہیں، ول بی یا شیل بی کا امدادی فعل استعمال کرتے ہیں۔ دوستو یاد رکھیں فیوچر انڈیفینٹ ٹینس میں سمپل ٹینس میں ہم نے شیل اور ول کا استعمال کیا تھا، یہاں پہ ہم ایک چیز کا اضافہ کریں گے، بی، ول بی اینڈ شیل بی کا اضافہ ہے، مطلب بی کا ہم نے اضافہ کیا ہے۔ تو اگر آپ نے کوئی جملہ بنانا ہے تو آپ نے سبجیکٹ پلس ول یا شیل پلس بی کا استعمال کرنا ہے، پلس ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ اور آبجیکٹ کا یوز کرنا ہے۔ اگر آپ نے کوئی نیگیٹو سینٹینس بنانا ہے تو آپ کہیں گے کل سر، مطلب کہ سر ویڈیو بنانے کے بعد ریسٹ نہیں کریں گے۔ اس کو آپ کس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے؟ آئی ول ناٹ بی ریلیکسنگ آفٹر میکنگ دا ویڈیو۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ول اور شیل، ول اور شیل کے بعد آپ نے ناٹ کا استعمال کرنا ہے، ول بی یا شیل بی کے بعد ناٹ استعمال نہیں کرنا، ول یا شیل سے پہلے ناٹ کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سبجیکٹ سے پہلے ول یا شیل کا استعمال کرنا ہے۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ کنٹینیوس ٹینسز کی کچھ ایگزامپلس دی گئی ہیں، ان کو آپ دیکھ لیجیے گا۔ اب ہم تھرڈ کیٹیگری کی جانب چلتے ہیں، پرفیکٹ ٹینسز۔ جی دوستو، پرفیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا مکمل ہونا، یعنی کوئی چیز مکمل۔ تو ہمارے پاس پہلی کیٹیگری آ جاتی ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس۔ تو اس میں آپ نے کیا دیکھنا ہے، اس کی ہم پہچان دیکھ لیتے ہیں، یعنی اردو فقرے کے آخر میں چکا ہوں، چکی ہے، چکے ہیں، یعنی ہوں، ہے یا ہیں آتا ہے۔ اس میں ورب کی تیسری فارم کا استعمال کرتے ہیں ہم۔ دوستو یہ بات یاد رکھیے گا، جتنے بھی پرفیکٹ ٹینسز ہیں یہ ایک رول ہے کہ تھرڈ فارم کا یوز کرتے ہیں، ان تینوں میں تھرڈ فارم یوز ہونی ہی ہونی ہے۔ اس میں ہم ہیلپنگ ورب ہیز یا ہیو کا استعمال کرتے ہیں۔ تو جس طرح آپ اگر اس کا کوئی سینٹینس بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس سیکوینس کو یوز کریں گے، سبجیکٹ پلس ہیز ہیو پلس تھرڈ فارم پلس آبجیکٹ۔ تو آپ نے ہیز کا یوز کرنا ہے، جتنے بھی سنگولر نیمز ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے ہیز کا یوز کرنا ہے، جیسے اسد ہیز، عابد ہیز، حسن ہیز، حمزہ ہیز۔ تو اگر آپ نے ہیو کا یوز کرنا ہے تو پلورل جتنے بھی مطلب کوئی چیز مقدار میں زیادہ ہو، جیسے ٹیچرز ہیو، تو اس کے ساتھ آپ ہیو کا استعمال کریں گے۔ تو اگر آپ نے نیگیٹو سینٹینس بنانا ہے تو سبجیکٹ کے بعد آپ جب ہیلپنگ ورب ہیز یا ہیو لگائیں گے تو آپ نے فوراً بعد ناٹ کا استعمال کرنا ہے، پھر آپ نے تھرڈ فارم کا استعمال اور ایز پر جس طرح آپ آگے سینٹینس لکھتے ہیں۔ اگر آپ نے انٹروگیٹو سینٹینس بنانا ہے تو آپ ہیز یا ہیو کو شروع میں لکھ دیں گے، یعنی سبجیکٹ سے پہلے لکھ دیں گے اور اینڈ پہ کویسچن مارکس لگا دیں گے۔ جیسے آپ مثال لے لیں، میں یہ کام کر چکا ہوں، آئی ہیز فنشڈ مائی ورک، آئی ہیز فنشڈ مائی ورک۔ تو ابھی ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کی جانب چلتے ہیں۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ چکا تھا، چکی تھی، چکے تھے، یعنی کوئی کام ہو چکا ہو، اس کو ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں کے رولز کے مطابق اس کو سیکوینس میں لکھتے ہیں۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کے سامنے یہ کنٹینیوس ٹینسز کی کچھ ایگزامپلس دی گئی ہیں، ان کو اچھی طرح دیکھ لیں تاکہ آپ کوئی بھی گرامیٹیکل مسٹیک نہ کریں۔ تو ہم اب تھرڈ کیٹیگری کی جانب چلتے ہیں، پرفیکٹ ٹینسز۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، پرفیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا مکمل ہونا۔
تو ہمارے پاس اس میں پہلا ٹینس آ جاتا ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کی اردو میں پہچان ہے کہ چکا ہوں، چکی ہے، چکے ہیں وغیرہ فقرے کے آخر میں آتا ہے۔ تو ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کرتے ہیں۔ جتنے بھی پرفیکٹ ٹینسز ہیں ان میں تھرڈ فارم کا استعمال مسٹ ہے۔ ہیلپنگ ورب جو ہے ہیز یا ہیو کا استعمال کرتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں۔ اگر آپ کے پاس جس طرح ایک مثال ہے، جس طرح میں یہ کام کر چکا ہوں، ٹھیک ہے، سبجیکٹ پلس ہیز ہیو پلس ورب کی تھرڈ فارم پلس آبجیکٹ۔ آپ نے ہیز کا استعمال سنگولر پرسنس کے ساتھ کرنا ہے، جیسے اسد ہیز، حمزہ ہیز، عابد ہیز، حسن ہیز، اور پلورل کا استعمال آپ نے کرنا ہے جس طرح ٹیچرز، کوئی چیز مقدار میں زیادہ ہو پلورل، تو آپ نے پلورل کا وہاں استعمال کرنا ہے، ٹیچرز ہیو۔ تو اگر آپ نے نیگیٹو سینٹینس بنانا ہے تو آپ نے سبجیکٹ کے فوراً بعد ہیز یا ہیو کا استعمال کرنا ہے، اور پھر آپ نے ناٹ کا ہیز یا ہیو کے بعد استعمال کرنا ہے، پھر تھرڈ فارم اور اسی طرح آبجیکٹ آپ نے لکھ دینا ہے۔ اگر آپ نے انٹروگیٹو سینٹینس بنانا ہے تو آپ نے ہیز یا ہیو کو شروع میں لے آنا ہے سبجیکٹ سے پہلے، اور اینڈ پہ کویسچن مارکس لگا دینا ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس۔ اب ہم آگے چلتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کی جانب۔ جی دوستو، یہ ہمارا ہے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس۔ اردو فقرے کے آخر میں چکا تھا، چکی تھی، چکے تھے کہ جیسے الفاظ آتے ہیں، اس میں آپ نے ورب کی تیسری فارم کا استعمال کرنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جتنے بھی پرفیکٹ ٹینسز ہیں ان میں تھرڈ فارم کا استعمال مسٹ ہے۔ اس میں آپ جو ہیلپنگ ورب یوز کریں گے ہیڈ کا استعمال کریں گے، یعنی آپ جو امدادی فعل یوز کرنا ہے وہ ہے ہیڈ۔ تو اگر آپ کو کوئی مثال دی جائے، جیسے میں اپنا کام مکمل کر چکا ہوں، جیسے آئی ہیڈ فنشڈ مائی ورک، تو آپ نے پہلے سبجیکٹ، پھر ہیڈ، پھر تھرڈ فارم آپ نے یوز کرنی ہے، پھر آپ نے آبجیکٹ یوز کرنا ہے۔ اگر آپ نے نیگیٹو سینٹینس بنانا ہے تو آپ نے سبجیکٹ کے بعد جب ہیڈ لگانا ہے، ہیلپنگ ورب کے فوراً بعد ناٹ کا استعمال کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے تھرڈ فارم کا یوز کرنا ہے، اور اسی طرح آپ نے آبجیکٹ آگے استعمال کر دینا ہے۔ اگر آپ نے انٹروگیٹو سینٹینسز یعنی کوئی سوالیہ جملہ بنانا ہے تو آپ نے سبجیکٹ کے شروع میں ہیڈ کا استعمال کر دینا ہے، اور اینڈ پہ آپ نے کویسچن مارکس لگا دینا ہے۔ تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں فیوچر پرفیکٹ ٹینس کی جانب۔ اس کی اردو میں پہچان یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی سینٹینس ہوں گے اردو فقرات کے آخر میں چکا ہوں گا، چکی ہوگی، چکے ہوں گے وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں بھی آپ نے ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کرنا ہے، ول ہیو یا شیل ہیو جیسے امدادی فعل کا استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کے کل میں وہاں پہنچ چکا ہوں گا، یا کل میں وہاں کوئی کام کروں گا، تو یہ جتنے بھی کروں گا، کروں گی، جتنے ایسے الفاظ اردو فقرات میں، جتنے بھی ایسے الفاظ یہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے آخر میں آتے ہیں۔ اس میں بھی آپ نے ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کرنا ہے، ول ہیو یا شیل ہیو امدادی فعل کا استعمال کرنا ہے۔ آپ نے اس کا سینٹینس کا سیکوینس کیا رکھنا ہے، سبجیکٹ پلس ول یا شیل۔ آپ شیل کو اگنور بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آج کل ول کا استعمال زیادہ ہے۔ آپ سبجیکٹ پلس ول پلس ہیو پلس تھرڈ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ کا استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے نیگیٹو سینٹینس بنانا ہے تو سبجیکٹ کے فوراً بعد شیل یا ول لگا دیں، پلس ناٹ پلس ورب پلس آپ نے ہیو لگانا ہے، پلس تھرڈ فارم آف ورب، یعنی ہیو سے پہلے ناٹ لگانا ہے۔ اور اگر آپ نے انٹروگیٹو سینٹینس بنانا ہے تو سبجیکٹ سے پہلے ول یا شیل کو لے آئیں، اس کے بعد ہیو، پھر تھرڈ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ۔ تو دوستو اب آگے چلتے ہیں، ابھی کچھ ایگزامپلس دی گئی ہیں پرفیکٹ ٹینسز کی، ان کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو ابھی آگے تیسری کیٹیگری آ جاتی ہے ہمارے پر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینسز۔ جی دوستو، اس کی پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، یعنی پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس
کنٹینیوس کا مطلب تو اس میں ہمیں واضح ہو جانا چاہیے کہ ورب کے ساتھ ہم آئی این جی کا اضافہ ضرور کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی کسی بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں تو آدھا کام ہو چکا ہے اور باقی جاری ہے، تو اس کو ہم کس طرح واضح کریں گے کہ آئی ہیو بین ورکنگ آن یوٹیوب چینل فار 2 ایئر، مطلب کہ میں 2 سال تو کام کر چکا ہوں لیکن ابھی بھی میرا یوٹیوب چینل پر کام جاری ہے، یعنی میرا آدھا کام مکمل ہو چکا ہے، باقی میرا جاری ہے۔ یہ شی ہیز بین اسٹڈنگ فار 3 ایئر، دیکھ رہے ہیں نا، مطلب 3 سال سے وہ پڑھ رہی ہے۔ تو اس میں ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کرتے ہیں، ہیز بین اور ہیو بین ہیلپنگ ورب یوز کرتے ہیں، ہیز سنگولر کے ساتھ یوز ہوگا، ہیو پلورل کے ساتھ یوز ہوگا۔ اگر آپ سینٹنس کا اسٹرکچر دیکھیں، سبجیکٹ کے ساتھ ہیو اور ہیو پلس بین، اس کے ساتھ آپ نے بین کا اضافہ کر دینا ہے، پلس ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کرنا ہے۔ اگر آپ اس کا نیگیٹو سینٹنسز دیکھنا چاہتے ہیں، سبجیکٹ ہیز اور ہیو کے ساتھ ناٹ اور بین، مطلب کہ ہیز اور ہیو اور بین کے درمیان میں آپ نے ناٹ کا استعمال کرنا ہے۔ اور اگر آپ انٹروگیٹو سینٹنسز بنانا چاہتے ہیں تو ہیز اور ہیو کو شروع میں لے آئیں، اس کے بعد سبجیکٹ اور بین کو، مطلب ہیز اور ہیو کے درمیان میں آپ نے سبجیکٹ کو رکھنا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ بین کو بھی اسٹارٹنگ میں لے آئیں گے، بین سبجیکٹ کے بعد ہی آئے گا، لیکن سبجیکٹ سے پہلے ہم ہیز یا ہیو کے استعمال کریں گے انٹروگیٹو سینٹنسز میں، اور اینڈ پہ آپ کویسچن مارک لگا دیں گے۔ اس میں یہ ہوتا ہے جو پریزنٹ پرفیکٹ، مطلب جتنے بھی پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینسز ہیں ان میں ہم وقت کو ضرور مینشن کریں گے، یعنی ٹائم کو ہم ضرور مینشن کریں گے، ٹائم ہی اس میں مین چیز ہوتی ہے۔ آگے ہم دوسرے کیٹیگری کی جانب چلتے ہیں، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، یعنی اس کی پہچان یہ ہے، کر رہا تھا، یعنی ابھی مکمل نہیں ہوا، کر رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے، اس طرح کا آپ نے اس کو آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اس میں آپ کے ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کرنا ہے، ہیڈ بین ہیلپنگ ورب آپ نے یوز کرنا ہے، سبجیکٹ کے ساتھ آپ نے ہیڈ پلس بین پلس ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی کا استعمال کرنا ہے۔ پریزنٹ پرفیکٹ اور کنٹینیوس اور پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں صرف فرق کتنا سا ہے کہ آپ نے یہاں پہ ہیڈ کا استعمال کر دینا ہے۔ نیگیٹو سینٹنسز میں آپ کو سبجیکٹ کے فوراً بعد ہیڈ کے ساتھ آپ نے ناٹ اور اس کے بعد بین کا استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح انٹروگیٹو میں آپ نے ہیڈ کو اسٹارٹنگ میں لے آنا ہے اور اینڈ پہ کویسچن مارکس لگا دینا ہے۔ جس طرح آپ ایک ایگزامپل لے لیں، شی ہیڈ بین ورکنگ آن میکنگ اے پینٹنگ فار 2 hours، ٹھیک ہے، مطلب وہ 2 گھنٹے سے پینٹنگ پر کام کر رہی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اس کی ایگزامپل لے لی۔ آگے آپ کے پاس تیسری کیٹیگری آ جاتی ہے، فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، اس میں آخر میں کیا آئے گا، رہا ہوگا، رہی ہوگی، رہے ہوں گے۔ اس میں بھی وہی چیز ہے، ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آپ نے آئی این جی کا اضافہ کرنا ہے اور شیل، ہیو بین اور ول ہیو بین امدادی فعل کے طور پر استعمال کرنے ہیں۔ سبجیکٹ پلس شیل یا ول ہیو بین پلس ورب کی فرسٹ فارم پلس آبجیکٹ کا آپ نے یوز کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اگر نیگیٹو بنانے ہیں تو سبجیکٹ کے فوراً بعد شیل یا ول لگا دینا ہے، اس کے بعد آپ نے ناٹ پلس ہیو پلس بین پلس آپ نے آئی این جی کا استعمال کرنا ہے، مطلب کہ ول کے فوراً بعد ناٹ لگانا ہے، ناٹ، اس کے بعد ہیو بین لگانا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے سبجیکٹ کے اگر انٹروگیٹو بنانے ہیں تو سبجیکٹ کو شروع میں ول یا شیل کو لے آئیں اور اینڈ پہ کویسچن مارکس لگا دیں۔ جیسے آپ کوئی بھی مثال لے سکتے ہیں، جیسے وہ صبح سے درخت کاٹ رہے ہوں گے، اس کو ہم کس طرح انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے، دے ول ہیو بین کٹنگ دا ٹریز سنس مارننگ۔ تو آپ نے اگر نیگیٹو ہے یہ بات یاد رکھیے گا، ول ہیو نہیں لگانا آپ نے، اس کو ول کے فوراً بعد آپ نے ڈاٹ لگانا ہے، اور سبجیکٹ اگر آپ کے پاس انٹروگیٹو ہے تو آپ نے ول اور شیل کو شروع میں لگا دینا ہے اور اینڈ پہ کویسچن مارکس لگانا ہے۔ تو آگے یہ ہمیں کچھ ایگزامپلس اور دی گئی ہیں،
یہ تین ایگزامپلز ہیں تینوں ٹینسز کی، ان کو آپ گو تھرو کر لیں، اور مزید آپ گوگل پہ جائیں، وہاں پہ اور ایگزامپلز لیں اور دیکھیں کہ کون کون سی ان کے بارے میں ایگزامپلز بن سکتی ہیں۔ تو آپ اجازت دیجیے اپنے سر کو، آپ کا ٹیچر اسد اجازت آپ سے مانگتا ہے۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔